ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का माइक खोलें। जी जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी आफियत में रखे और अपनी अमान और पनाह में रखे। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, मैं एक मसले की तरफ जो है उसके मुतल्लिक़ बात करना चाहता था। परसों या तरसों मैंने तकरीर की थी, तो उसमें मैं वाइस चांसलर साहबान के मुतल्लिक़ को बात की थी। मेरा ख्याल है उन्होंने आपको एक ख़त भी लिखा है। मुझे किसी ने बताया था उन्होंने ख़त लिखा है, और उन्होंने जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल किया था डाकू का, वो उस पर एतराज़ किया। मैं गैर मुनासिब लफ्ज़ था, खुसूसन असातिज़ा के जो बारे में इस्तेमाल करना, और मैं उसके लिए माजरत खा भी हूँ। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कार्रवाई में ये लफ्ज़ जो है इसको हज़फ कर दिया जाए। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि मेरे दिल में असातिज़ा की बड़ी इज़्ज़त है और तालीमी दरसगाहों की बड़ी इज़्ज़त है। जिन जिन तालीमी दरसगाहों से मैंने तालीम पाई, आज भी मेरा उनके साथ रिश्ता और नाता जो है बरकरार है। लेकिन जनाब वाली, ये कहना कि इस करप्शन के समुंदर में अगर हमारी दरसगाहें जो हैं और हमारा तालीमी शोबा जो है वो एक जजीरा है, ये भी थोड़ी सी ज्यादती है। हमारी ये ट्रेजेडी ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन इतनी रैम्पेंट हो गई है, इतनी आम हो गई है कि वो एक्सेप्टेबल हो गई है। अब वो एक नॉर्म बन गई है, वो एक अचंभे वाली बात या कंडेमनेशन वाली बात नहीं रह गई। ये एक्सेप्ट कर लिया है हमारे माशरे ने करप्शन को। तो मेरा अपना ख्याल है कि जहां उन्होंने मेरे इस लफ्ज़ को कंडेम किया और सही कंडेम किया, हमारी दरसगाहों में ये तालीम देनी चाहिए कि इखलाकी वैल्यूज़ क्या हैं हमारे माशरे की, या क्या होनी चाहिए। जितनी सियासत आजकल हम में है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जो है वो तालीमी अदारों में सियासत है। ये सब हम एक ही रंग में रंगे हुए हैं, कोई रंग किसी का मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उनकी बात तस्लीम कर लेता हूं कि हमारी दरसगाहें जो हैं वो तमाम तर जो इल्लतें जो हमारी माशरे को लगी हुई हैं, या हमारे माशरे में जो इस वक्त जो बीमारी या दीमक हमें लगी हुई है, उससे वो पाक है। ये मैं तस्लीम कर लेता हूँ। आपको मेरा ख्याल खत आया हुआ है उनका, जो है एक 1.5-2 सफ़े का खत मुझे किसी ने बताया था। और ये लफ्ज़ जो है मेरा ख्याल है ये तजावुज़ मैंने किया था और मैंने एक्सेसिव इस्तेमाल किया था। लेकिन मेरी तकरीर का मेन थ्रस्ट जो था वो करप्शन के ख़िलाफ़ था, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारों में हो रही है या सियासतदानों में हो रही है, अदलिया में हो रही है या ब्यूरोक्रेसी में हो रही है। मुल्क के किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी जो हैं उनमें जहाँ भी करप्शन हो रही है, मैंने तकरीबन तमाम का अहाता किया। लेकिन ये एक लफ्ज़ था गैर मुनासिब था, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि आप एक तो ये लफ्ज़ जो है हज़फ कर दें, और मैं असातिज़ा का अगर उनकी जो है वो दिल आज़ारी हुई है तो मैं उस पर माज़रत खाऊँ। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, इस ख़त जो है ये मैंने भी मीडिया में देखा कि मुझे लिखा गया है, अभी तक मेरे सामने नहीं आया था और उस दिन मैं शेयर पे नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज़ योर मैग्नोनिमिटी। आप एक बड़े सीनियर और बड़े सीजेंट और बड़े रीजेंट पॉलिटिशियन हैं, और आपने इस चीज़ को खुद महसूस किया। और मैं समझता हूँ कि असातिज़ा कराम की इज़्ज़त और तकरीम जो है हम सब के दिलों में है। और वाइस चांसलर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के, तो बड़े हायर एजुकेशन में वो पाकिस्तान के अवाम की सामने हैं और उनकी मुआवनत करते हैं। हमारे मुस्तकबिल की जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल की वो भी ज़मानत देते हैं। इसीलिए जब हमारी गोल्डन जुबली तकरीबात हुई आइन के हवाले से, तो मैंने खुद इस हाउस ने, मैं ये कहूँगा कि तमाम वाइस चांसलर्स को यहाँ पर मदऊ किया और अपने वो यहाँ तशरीफ़ फरमा थे हमारे हाउस के अंदर। और ये इस बात की निशानदेही है, यह गमाज़ी करता है कि पार्लियामान उनको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखती है।
آپ نے یہ لفظ کو جو ایکسپنج کرنے کے لیے کہا ہے تو لفظ ڈاکو جو ہے میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے از خود یہ محسوس کیا. اور میں پارلیمان کے باقی اپنے معزز ممبران سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ تقریر کے دوران جو ہے لفظوں کا چناؤ جو ہے بہت احتیاط سے کیا جائے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں قوم کے لیے. بہت شکریہ جناب والا. The item number 2, further general discussion on the budget for the year 2023-2024. اور مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کو بات کرنا چاہتے تھے, پلیز جلدی سے کر لیجئے. جناب شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ہمارے پاکستان کے نام سے ایک جملہ لگا ہوا ہے, اسلامی جمہوری پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور جمہوریت جو ہے ہم سب کے لیے بھی, اس ملک کے لیے بھی, 25 کروڑ عوام کے لیے بھی سوٹیبل ہے. یہاں ایک حکومت تھی, آپ جمہوری انداز میں, آئینی انداز میں اپنا حق استعمال کر کے اس حکومت کو آپ نے ہٹا دیا. اور ہم نے بھی کہا یہ رولز کے مطابق, آئین کے مطابق آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ان پارٹیوں نے ایک پارٹی کو ہٹا کے اپنی حکومت بنا لی. ہم دفاع کرتے رہے. لیکن جناب اسپیکر, کل جو کراچی میں جو کھیل کھیلا گیا, جمہوریت کو قتل کر دیا گیا, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا, 193 تعداد کو 160 میں تبدیل کر دیا گیا. اور یہ عجیب بات ہے کہ 193 افراد کا ہونا اور اس کا میئر جو ہے وہ ناکام ہو گیا, اور 193 والا ناکام ہو گیا, 173 والا کامیاب ہو گیا. اور پھر ایک پارٹی کے 30-31 اراکین کو, ان کو یرغمال بنایا گیا یا مالی ان کو دباؤ میں رکھا گیا. اور ان کو ایک عرض کر رہا ہوں, مجھے اس پر بات کرنے کا حق ہے جناب اسپیکر. جو چیز ہم حق سمجھتے ہیں وہ اس میں آپ کی بھی حمایت کریں گے, اگر جو چیز حق نہ ہو تو اس میں ہم حکومت کی بھی مخالفت کریں گے. یہ عجیب انصاف ہے کہ 9 لاکھ ووٹ لینے والے 2 پارٹی وہ ناکام ہوتے ہیں, 3 لاکھ ووٹ لینے والے وہ میئر بن جاتے ہیں کراچی کے. اور پھر یہ کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کراچی کی قسمت کو تبدیل کریں گے, اس میں تبدیلی لائیں گے. تو 15 سالوں تک پاکستان پیپل پارٹی کراچی میں تبدیلی نہیں لا سکی, K4 کو مکمل نہیں کر سکے. تو کیا آپ جو آپ کا پوائنٹ, محترمہ شاہدہ رحمانی صاحب, شاہدہ رحمانی صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ کا مائک کھولیں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہو کے شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی عطا کی. آپ کے ساتھ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اپنی امان میں رکھے, اور اس طرح کے حادثات اور بلیات سے ہمیں محفوظ رکھے. دوسری طرف اسپیکر صاحب, ایک تو توجہ میں دلاؤں گی کہ جب بھی آنریبل چترالی صاحب دعا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو ہے, ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اور سب ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یا ایھا الناس کہہ کے انسانوں سے مخاطب ہے, تو اگر ہم اپنی دعا کے اندر تمام انسانوں کی بات کریں تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہم صرف اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہاں ڈسکرمنیشن ہے. تھرڈ یہ کہ جب بات ہوتی ہے تو ابھی دعا کے اندر ایک بات کی کہ کراچی اس وقت کیٹی بندر, سجاول, ٹھٹا, بدین, یہ سارے ساحلی علاقے جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے راستے کی رکاوٹیں, بھائی اس کے اندر اگر آپ دعا کریں تو کھل کے کریں کہ سندھ میں یا جو بھی ساحلی علاقے میں اس طوفان سے نقصان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرے. اب آ جاتے ہیں کل کے الیکشن پہ. انہوں نے خود یہ بات اسٹارٹ کی. اسپیکر صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کوئی نئی بات نہیں ہے. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو پی ٹی آئی ٹوٹ کا شکار ہے. سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی نشستیں تھیں کراچی کے اندر. پیپلز پارٹی کی شاندار کامیابی پہ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ہمیں ایک ہسٹوریکل وکٹری وہاں ملی.
سندھ گورنمنٹ نے اپنا بھرپور رول پلے کیا کہ جتنے میں شکریہ ادا کرتی ہوں JUI کا، میں شکریہ ادا کرتی ہوں مسلم لیگ نون کا کہ جنہوں نے ہمیں اعتماد کیا اور ہمیں وہی ووٹ ملے جو ہمارے تھے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، PMLN کے اور JUI کے۔ ہم نے 12 میٹنگ کی، یہ ہمارے ممبرز پورے تھے۔ ہم نے ایک دن پہلے انہیں ایک ہوٹل میں ٹھہرایا، پھر 4 بسیز کے اندر ہم اپنے ممبرز کو لے کے گئے۔ 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک تمام جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے پابند کیا تھا تمام کینڈیڈیٹ کو کہ 9 سے 11 تک اپنی تمام ووٹرز کو لے کے آ جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کی جو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب، ان کو بہت میئر بننے کا شوق تھا، وہ اپنے ممبر کسی ایک میٹنگ میں پورے نہیں کر سکے۔ اس دن بھی وہ اپنے ممبرز کو اچھا، اس کے بعد جو 38 ممبر تھے انہوں نے PTI کے اس فیصلے کے خلاف نہ صرف ان میں واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا میں انہوں نے کہا کہ، اور پھر انہوں نے ایوان کے اندر کہا کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ 30 ممبرز کو کہے کہ نہیں جی آپ جو ہیں وہ ضرور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، یہ ان کا کام تھا کہ وہ ان سے ووٹ لیتے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ ہمیں جو ووٹ ملے وہ بالکل کلیئر ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کے الزام لگانا، جھوٹ اور منافقت کی سیاست کو ہم رد کرتے ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ محترمہ روبینہ خورشید عالم صاحبہ۔ تھینک یو آنریبل اسپیکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس وقت بجٹ کے اوپر بات کرنے کی اجازت دی۔ سب سے پہلے میں بالخصوص طور پر کیونکہ سب لوگوں نے، ہم سب نے گو کہ 9 مئی پہ بات کر لی، لیکن چونکہ اس ٹائم بھی مجھے فلور نہیں مل سکا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک کے وہ تمام تر شہید جن کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غازی جو کہ شہید جو ہیں ان کو تو ان کی شہادت سے یاد کرتے ہیں اور ان کا درجہ تو ویسے ہی دونوں جہان میں بلند ہے، لیکن وہ غازی ہمیں ان کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ نہ جانے زندگی کس طرح سے گزارے اور کن مشکل حالات میں گزارتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ہمیں ان کو بھی ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک ملک اور ہماری معاشرے کی بات ہے اور ملک کے ساتھ محبت کی بات ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک پاکستانی جو ہے محب الوطن پاکستانی، کاش کہ کوئی تھرمامیٹر بھی ہوتا جس سے یہ پتا چل سکتا کہ کون کتنا پاکستانی ہے، کون کتنا پاکستانی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ جو آئین اور جو ہمارا مذہب، ہمارا دین، مذہب تو ہر کوئی محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارا آئین جو ہمیں سکھاتا ہے، اگر ہم اپنی انہی لاز جو ہیں ان کو اگر فالو کریں تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اب میں بجٹ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں کوشش کروں گی کہ کم سے کم وقت لے سکوں، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہمارے معزز ممبرز جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ آنریبل اسپیکر صاحب، جس مشکل حالات کے اندر یہ بجٹ جو ہے 2023-24 کا بجٹ جو دیا گیا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بہت قابل تعریف ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشکل ترین دور ہے، اور اس مشکل وقت میں جس طرح سے بھی کوشش کر کے ان تمام تر مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں وہ تمام تر ٹیم جو ہے وہ قابل تحسین بھی ہے۔ اور بالخصوص طور پہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو اکثر شکایت رہی پچھلے 4 سال میں جن کی سیلریز نہیں بڑھی اور اس سال میں بڑھی، میرے خیال میں اب ان کے کافی گلے جو ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ گو کہ پارلیمنٹیرینز کی تو کبھی نہیں بڑھی، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ ان کی جو ہے وہ ضرور بڑھ گئی، اور اس کے اوپر ہمارے لوگ خوش بھی ہو گئے ہوں گے، کیونکہ موسٹلی تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تو ضرورتیں بھی نہیں ہیں اور وہ کافی زیادہ عیش و عشرت میں رہ رہے ہوتے ہیں، شاید ادھر ادھر سے کافی جگہوں سے ہوائی پیسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن کچھ، میں سب کو تو نہیں کہوں گی، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم بہت سارے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور میں اگر کسی کی دل آزاری ہوگی تو میں معذرت چاہوں گی کہ انفارچونیٹلی یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تنخواہ کام کرنے کی، نہ کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے اور کام کرنے کی رشوت بھی لی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان پہ بھی غور و فکر کیا جائے اور اسکروٹنائز چیزوں کو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ میرا ماننا ہے کہ پیپل سینٹرک اور فارورڈ تھنکنگ بجٹ جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے، اور حکومت نے جس طریقے کے ساتھ اس عزم کو وہ لے کر چلے ہیں جس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کو مد نظر رکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے لاتعداد چیلنجز اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ جو
پچھلے سال میں جس طرح سے سیلاب آیا جس میں $14.9 بلین کا نقصان ہوا، اس ضمن میں کل معاشی نقصان جو ہے وہ $15.2 بلین تک جا پہنچا ہے۔ اسی صورتحال میں بچنے کے لیے میرے خیال میں جیسے رینیوبل انرجی پروجیکٹس ہیں، ہمیں ان کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، اور بالخصوص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو وسائل ہیں ان کو مزید اور بڑھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات جو ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر جب میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ریپیٹیشنز آف دا تھنگز اٹس ویری بگ چیلنج، کیونکہ بہت ساری چیزیں اسکیٹرڈلی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے اندر اگر سیلاب آیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر وہ پہنچی جو کہ ضائع بھی ہو رہی تھی۔ سو آئی تھنک اٹس مچ مور امپورٹنٹ کہ اگر ہم اس طرح سے میکانزم ڈیولپ کریں کہ ڈاٹا کے مطابق کہ وہاں پر پراپرلی آگاہی ہو سکے کہ کتنے بچے، کتنی عورتیں، کتنی اسپیشل نیڈز جو ہیں وہاں پر ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ پراپرلی جو ہے وہ کام ہو سکے، جو کہ آف کورس SDGs 13 کے اندر بھی آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلین انرجی سورسز میں آف کورس ہمیں نہ صرف سرمایہ کاری بھی کرنے چاہیے، اور بلکہ وہ لوگ جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کرتے ہیں، اور سسٹینیبل انڈسٹریز جو ہیں ان کو ہمیں ترجیح بھی دینی چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ if we can do them incentivize، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا سولرز یا ان کے لیے چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ ایک لائک اٹ شوڈ بی ون ونڈو آپریشن، بٹ دیٹ ون ونڈو آپریشن اگر کہتے بھی ہیں تو وہ لوگوں کو ایک ایک فائل جو ہے وہ 15 20 دن ایک ایک بابو کے پیچھے بیٹھ کے بھاگنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسئلے حل کیں۔ تو آئی تھنک اس کو بھی دیکھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ دوسرے اس کے بعد آف کورس ایگریکلچر جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آرز وچ از دا بیک بون، ہمارے ملک کی جو زراعت ہے اس کے اوپر بہت بڑا ہمارا انحصار ہے، اور جس طرح سے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جب ہم انرجی کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی ہمیں مستحکم کرنے کے لیے مزید ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور کسانوں کو اسمارٹ فارمنگ جو ہے ان کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ضرور کہوں گی جناب اسپیکر کہ کسی بھی ترقی پسند معاشرے کی بنیاد اس کی تعلیم کے اوپر ہوتی ہے۔ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے سویلائزڈ نہیں ہیں، اس طرح سے وہ مینرزم کی ہم بات کرتے ہیں، سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں، سیوک سینس کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اساتذہ کی بھی تربیت، ان کے بھی جو ہے تربیت ضروری ہے، تاکہ جو پہلے ادوار میں جس طرح سے سیوک کورسز کروائے جاتے تھے وہ بھی ہونے ضروری ہیں، تاکہ بچوں کو اپنے جو معاشرے ہیں اس کے بارے میں بھی نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو سسٹمائزڈ اسکول ہیں، جو مہنگے ترین اسکول ہیں یا فیشنیبل ماڈرن اسکول ہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر نہ تو پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، نہ پاکستان کے کلچر کے بارے میں، اور نہ ہی ہماری جو سوشل اینڈ مورل ویلیوز ہیں ان کے بارے میں۔ ایون کہ انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو اپنے جو نیشنل ہیروز ہیں وہ ان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں اس کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو دا اپ گریڈیشن آف دا ٹیچرز، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو اسپیشل نیڈز میں ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ تعلیم کی بات کرتے ہیں لیکن جو بچے اسپیشل نیڈز میں ہیں، ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، اسپیشل نیڈز میں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیرونی ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بچے اسپیشل نیڈز میں ہیں ان کے لیے پراپر سوشل سینٹرز ہیں، ان کے لیے ایجوکیشنل سسٹمز ہیں، یہاں پر انفارچونیٹلی اس طرح سے جو سہولیات مہیا نہیں کی گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ وفاق کو چاہیے کہ اپنے جو صوبے ہیں ہم ان صوبوں کے ساتھ بھی انگیج کریں، اور تمام لوگ مل کر، کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر جو موسٹلی جو منسٹریز ہیں وہ ڈیوالو ہو چکی ہیں، تو جب وہ ڈیوالو ہو چکی ہیں لیکن لوگ تو ایک ہی ہیں، اگر ایک دوسرے سے ہم بات نہیں کریں گے تو ویئر شوڈ وی گو؟ سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ان تمام تر ایشوز جو ہیں ان کے اوپر ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے اور اچھی چیزیں ایک دوسرے سے سیکھنے بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلین واٹر آف کورس ایک بہت بڑا ایشو ہے، پھر اس کے بعد واٹر پلانٹس ہے، اریگیشن ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر موسٹلی ہم میں سے جو زیادہ تر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے، لیکن میں آنریبل اسپیکر صاحب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ موسٹلی جو پوش ایریاز ہیں،
جو بہت زیادہ ویل ایریاز ہیں وہاں پہ ہر گھر کے اندر 2-2 3-3 گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ اللہ جن کے پاس ہیں ان کو اور دے, جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دے. لیکن یہ ایک آپ اگر کسی بھی پوش ایریا میں روز صبح کے ٹائم جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جو پانی ہے وہ نکلتا ہوا آئے گا, بیکاز اٹس مینڈیٹری فار دیم کہ چاہے صاحب یا بیگم صاحب نے جانا ہے یا نہیں جانا ان کی گاڑی دھلنی چاہیے. لہٰذا lots of water has been wasted. So for that I would request کہ ہمیں چاہیے کہ ہم واٹر کنزمپشن میٹرز جو ہیں ان کی طرف جائیں اور اس عمل جو ہے اس کو کریں. جی کنکلوڈ کروائیں پلیز. میں تو تنگ نہیں کرتی, اب میرا مائک بند نہ کریں, 2 منٹ دیں. جی میں بالکل صرف لاسٹ ہی میں صرف کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ دینا چاہتی ہوں. میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بجٹ کی بات تو کر رہے ہیں, ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, ہم غنڈہ گردی کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی پاپولیشن کنٹرول کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہم کہتے کہ ایک گھر میں اگر ہمارے ملک میں اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں, جتنے بچے اور جس تعداد سے آبادی بڑھ رہی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے, اس پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ممبران سے میں گزارش کروں گی کہ ہمیں اپنے اپنے حلقوں میں بھی اس کے لیے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی بری بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جب جابس کی بات کی جاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں, ہمارے جو ممبرز ہیں, ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پکی نوکری چاہیے, جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بات کریں کہ وی شوڈ امپروو, وی شوڈ give them the sense for the skill development, تاکہ وہ جابز سے ہٹ کے بزنسز کی طرف آئیں اور اسکل بیس ایجوکیشن ہو. اس کے ساتھ واٹر کنزمپشن میٹرز کا میں نے کہا, ایک درخواست جو میں منسٹری آف فائنانس سے کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے SDGs کے فورم سے ریکویسٹ کی تھی, ہم نے لیٹر بھی بھیجا تھا تمام تر منسٹریز کو لے کے بیٹھ کے کہ جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں, جو نیوٹرنٹس ہیں جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں. آنریبل اسپیکر, غریب جو ہے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اللہ سب کے گھروں میں رزق روٹی کی فراوانی کرے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے مخلص اور مفلس جو سفید پوش ہیں جن کے گھر میں صرف روٹی ہی ملتی ہے, اور اس روٹی کے اندر بھی اگر نیوٹریشن پوری نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ہیں یہاں پہ. اگر اس کے اندر جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ایگزیمپٹ کر دیا جائے, اور تمباکو پینے والے لوگوں پہ, شوگری ڈرنکس اور جو لگے جو چیزیں اگر ان پہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, اور یہ ہم لوگوں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے منسٹری آف فائنانس سے کہ آپ اس کو پلیز کائنڈلی نظر ثانی کریں اور اس کو ایگزیمپٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو امپورٹ ہیں اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس کو کم کیا جائے. اور دوسری بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہم بے شک کہتے ہیں کہ سرکاری ادارے ہونے بہت ضروری ہیں, لیکن اگر ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو پوری دنیا میں پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, تو اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹلی میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر اس پارلیمنٹ کے اندر آنریبل اسپیکر صاحب ہم لوگ نے پولیٹیکل کنسنسس کیے. ہم سب نے دیکھا کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ وجود میں آئی. جب ہم پولیٹیکلی کنسنسس کر سکتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ناؤ ویری امپورٹنٹ اینڈ نیڈ آف دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ڈو اکنامیکل کنسنسس جو ہیں اس کی بھی ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اب یہ ملک ان تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر کبھی کوئی ایک آ جائے کبھی دوسرا آ جائے اور نہ تجربہ کار ہو اور اس کو ہم اپنی اکانومی دے دیں کہ وہ لے لے اور تباہ کر دے. ود دس نوٹ تھینک یو سو ویری مچ. اور میں SDGs کے فورم سے آنریبل اسپیکر صاحب آپ کی ایک بار پھر سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پارلیمنٹ کے ان تمام فورمز کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا, اور اس کی مد سے ہم جو ریکمنڈیشنز دیں گے آئی ہوپ کہ ہمیں آپ کی سپورٹ ملے گی اور منسٹری آف فائنانس جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی. تھینک یو. محترم سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ایک ہم بے چینی تھی ہماری پارٹی میں, میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کولیشن پارٹنرز ہیں PMLN کے, ان کی گورنمنٹ ہے, اور اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیے تھے 100 بلین فلڈ ریلیف کے لیے, اور اس میں ابھی تک ہمیں جو ہے بے نظیر انکم پروگرام میں ہمیں ملے ہیں جو کہ ہے غریب لوگوں کے لیے ہے, اور جو ان کے ماہانہ ان کے اخراجات کے لیے ہوتا ہے. جب تک ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے اس میں ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا. تو ہم صرف یہ نوٹس پہ لانا چاہ رہے ہیں, آنریبل منسٹر یہاں بیٹھی ہیں اور وہ اپنی پارٹی تک پہنچائیں, اس لیے کہ اگر بے چینی بڑھی اور پھر ہمارے دوسرے ممبران بھی یہ محسوس کرتے ہیں
کہ جو پرومس کیا گیا ہے اس کو فلفل کیا جائے. اور جہاں تک یہ فلڈ ریلیف کا تھا جی، یہاں 80% جو ہے یہاں جی او ایس اور این جی اوز نے اس پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور 20% گورنمنٹ نے کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ورلڈ فورمز پہ ہمارے گورنمنٹ، ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب، پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے وہاں سے اس کو محسوس کیا کہ یہ بہت نقصان ہوا ہے اور کچھ ہونا چاہیے سندھ کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر وعدے تو ضرور ہیں، مگر اب نیکسٹ جو بجٹ ہے اسپیکر صاحب، نیکسٹ بجٹ جو ہے اس پہ کچھ نہیں رکھا گیا ہے. اب آپ 50-50% انہوں نے ایک طے ہوا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ کہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی 50% وہ بھی نہیں رکھا گیا ہے. تو ہمیں شدید وہ ہے. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جناب سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. بس اسپیکر صاحب یہ صرف نوٹس میں لانا تھا، اور ہوپ فلی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ محسوس کرے گی کہ ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ اس وقت رنج ہیں، دکھی ہیں. کہ اب آپ دیکھیں اس وقت ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں. اس وقت بھی ابھی خطرہ ہے، آپ کو سائیکلون کا خطرہ ہے، آپ کو ہمارے 4 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ بہت ہی جو ہے نازک حالت میں ہیں. اللہ رحم فرمائے گا ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے ساحلی علاقوں کے اوپر. انشاءاللہ خیر ہو جائے گا. مگر ابھی بھی جو پرانے جو ہیں، جو ریہیبلیٹیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی گھر بنائے جائیں، جو ہے ان کو دوبارہ ری سیٹل کیا جائے. اور ہمارے یہاں میرے ڈسٹرکٹ میں اسپیکر صاحب اس طرح بھی ہے کہ پورے گاؤں کے گاؤں، مطلب اگر وہاں 200 گھر تھے تو 200 گھر ہی گر گئے. اور ہم ان کو، ہمارے پاس ایک این جی اوز آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ریکنسٹرکٹ کر کے دیں گے، جس کے لیے آپ ہمیں نام دیں. تو اس طرح ہمارے پاس کچھ نہیں تھے، مگر ہر جگہ نہیں ہے، مگر کہیں 20% کہیں 30% گرے ہیں. مگر یہ گاؤں تھے جو ہم نے دیے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے این جی او کی طرف سے کہ 100 کے 100 گھر گر گئے. تو اب اس میں دیکھیں اگر کنٹریبیوشن اگر نہیں دے گی فیڈرل گورنمنٹ تو پھر اخباریں بھی لکھیں گی، الیکٹرانک میڈیا بھی لکھے گا، اور میرے خیال سے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ یہ آپ کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ان میں بے چینی پائی جائے. تھینک یو جناب اسپیکر. محترمہ عائشہ غوث پاشا صاحب، آپ بات کرنا چاہیں گے اس پہ؟ جناب اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر، یہ میں نے بات نوٹ کر لی ہے. دیکھیے جو فلڈ ریہیبلیٹیشن کی انہوں نے بات کی تھی وہ پروگرام تو بالکل سامنے آیا ہے،
اور گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے NDMA کے تھرو اور اپنے آپ بھی پرائم منسٹر نے, ہم نے بہت محنت سے کوشش کی ہے کہ جو ریلیف اور ریسکیو ریلیف کی ایکٹیویٹیز, ریہیبلیٹیشن کی ایکٹیویٹیز کو فلی سپورٹ کریں, بلکہ لیڈ لیں اس میں NDMA کے ایجنسی کے تھرو. اب یہ جو آگے بڑھتے ہوئے ریہیبلیٹیشن کا پروگرام ہے اور ریکنسٹرکشن کا پروگرام ہے, ورلڈ بینک کے توسط سے آیا ہے. آپ کی گریونس میں نے نوٹ کر لی, بٹ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ کا پروگرام ہے. ساتھ مل کے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون سی گنجائش رہ گئی ہے, اس پہ کیا فارورڈ کرنا, وے فارورڈ کیا نکالنا چاہیے. سو آئی ٹاک ٹو دا ریلیونٹ پیپل اینڈ ویل گیٹ ان ٹچ ود دیم. تھینک یو جی. ہاؤس کی